بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحنشین پر تشریف فرما قائدین مجلس اور بی ایم سی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر لڑنے والے امیدواران، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بھی بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، ہندوستان کو آزاد ہو کر 70 برس کا گزر چکے اور 70 برس ہندوستان کی آزادی کے تاریخ میں کئی انتخابات آئے اور ان انتخابات میں کئی سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے آئیں، کئی امیدوار آپ کے سامنے آئے اور کئی وزیر اعظم، کئی چیف منسٹرز، کئی اراکین پارلیمنٹ، کئی اراکین اسمبلی، کئی میئر اور کئی اراکین بلدیہ بھی آئے اور ہر سیاسی جماعت انتخابات سے پہلے حسین سپنے دکھاتی ہے، کئی وعدے کرتی ہے اور کئی تیقنات دیتی ہے، تو کئی مینیفیسٹوز بھی نکالتی ہے کہ ایسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن اگر آج ہم 70 برس کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں تو ہم کو زندگی کے کئی نہیں بلکہ ہر شعبے میں ناانصافیاں نظر آتی ہیں، حق تلفی نظر آتی ہے اور احساس محرومی نظر آتا ہے۔ تو آج ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ آج یہ حق تلفی، احساس محرومی، ناانصافی کیوں نظر آتی ہے؟ یہ نظر اس وجہ سے آتی ہے کہ ہمارے اپنے صفوں میں ہم نے اتحاد کو پیدا نہیں کیا۔ اتحاد کے ذریعے ہم حقیقی نمائندوں کو جو ہمارے دکھ، ہمارے درد، ہماری تکلیف کو جانتے ہیں، اگر یہ منتخب ہوتے تو شاید ناانصافی انصاف میں بدل جاتی، حق تلفی حق میں تبدیل ہو جاتی اور ہم شاید احساس محرومی کا شکار نہ ہوتے۔ آج ہندوستان کی سیاست میں 2 حصے بن گئے ہیں۔ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جو بھی بات وہ کہتے ہیں اسی بات کو وہ صحیح کہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی بات کے خلاف جاتا ہے تو ان کو اینٹی نیشنل یا دیش دروہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک اور حصہ ہے جو اپنے آپ کو اس ملک کے سیکولرزم کے محافظ بتاتے ہیں اور سیکولرزم کے نام پر ووٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے۔ ایک حصہ، ایک سیاسی حلقہ بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس یا شیو سینا، یہ لوگ صرف ہندوتوا، ہندو راشٹر کی سیاست کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف کانگریس، این سی پی یا پھر سماجوادی یا پھر کوئی اور دوسری سیکولر پارٹیاں ہیں، تو یہ لوگ تو باتیں تو سب کی کرتے ہیں لیکن کبھی بھی
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को उसका हक नहीं दिया। और आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि क्या हमने हर एक का साथ नहीं दिया, हमने हर सियासी जमात का साथ दिया। 70 वर्ष की तारीख में हमने नेहरू का साथ दिया, इंदिरा गांधी का साथ दिया, राजीव गांधी का साथ दिया, लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, वीपी सिंह का साथ दिया, मोरारजी देसाई का साथ दिया, देवे गौड़ा का साथ दिया, इंदिरा कुमार गुजराल का दिया, चंद्रशेखर का दिया, पीवी नरसिम्हा राव का दिया। फिर सोनिया गांधी जब सियासी मैदान में आई तो हमने उनका भी साथ दिया। किसका साथ हमने नहीं दिया? लेकिन सवाल यह है कि आखिर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे कमजोर हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान ही क्यों है? ये एक सवाल है हर जहन में कि आप गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट से लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर आपकी रियासत महाराष्ट्र के महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट क्यों न हो, सारी की सारी रिपोर्टें यही बात कहती हैं कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ SC ST से भी अगर कोई पीछे है तो वो मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? उसकी वजह यही है कि हिंदुस्तान के किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया, उनको उनका हक नहीं दिया। और आज जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हमारे मुल्क का दस्तूर बहुत अच्छा दस्तूर है। हमारे मुल्क के दस्तूर में कोई इम्तियाज नहीं है किसी के साथ कोई जानिबदारी नहीं है। हमारे मुल्क के दस्तूर में हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबर का हक दिया गया है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन आज ये मुल्क में हम अगर उठकर सवाल करते हैं कि क्या बात है कि आज इस मुल्क का सबसे बड़ी अक़लियत से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, तो उस पूछने वाले पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जाम लगाया जाता है। तो मैं आज यही बात आपको बताने और समझाने आया हूं कि जब तक हमारी अपनी आवाज नहीं होगी, हमारी अपनी जमात नहीं होगी, हमारा अपना इत्तेहाद नहीं होगा, तो तब तक हम इसी तरीके से पिछड़े हुए रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और अगर आज कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान से उसको मोहब्बत है और हिंदुस्तान को अगर कोई कहता है कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हम एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को हम एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं या सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए क्या कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास नहीं दिया जाता कि वो महफूज है। आज हिंदुस्तान में ज्यादातर मुसलमानों में इस बात का एहसास है कि वो गैर महफूज है, तो दूसरी तरफ कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास न हो जाए कि वो भी इस मुल्क के तरक्की का हिस्सा हो। और आज अगर हम सरकारी मुलाजिमत पर रोशनी डालते हैं तो सबसे कम तनासुब अगर किसी का है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों का परसेंटेज सरकारी मुलाजिमत में सबसे कम है। तालीम में अगर देखें
تو سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ پھر اقلیتیں ہیں، مسلمان ہیں جو تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں۔ اگر بنیادی سہولتوں میں دیکھتے ہیں مسلم بستیوں میں تو وہاں پر بھی ہم کو کوئی مدرسے نظر نہیں آتے، کوئی سکول نظر نہیں آتے، کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آتے۔ تو آخر یہ کیفیت کیوں ہے؟ اور یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز میں سکول اور ہاسپٹل سے زیادہ اگر کچھ ہے تو وہاں پر پولیس اسٹیشن ہے۔ تو ہم کو پولیس اسٹیشن نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلم بستیوں میں سکولز ہوں، کالجز ہوں اور وہاں پر بنیادی سہولتیں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے ہوں۔ لیکن آج یہ چیز نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہر کسی نے ہم کو ایک ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا، ہمارے ووٹوں کو حاصل کیا اور ان ووٹوں کے ذریعے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھے، لیکن ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیے محمود الرحمان کمیٹی کے رپورٹ کو، کہ محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ کتنے پرسنٹیج ہے، لیس دین 3% ہے مسلمانوں کا حصہ سرکاری ملازمت میں مہاراشٹر میں۔ اگر محمود الرحمان کی کمیٹی کو اور آگے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ 100 گریجویٹس، جو 100 گریجویٹس نکلتے ہیں مہاراشٹر سے، ان میں مسلمانوں کا پرسنٹیج صرف 2.4% ہے۔ لڑکیوں کا اگر گریجویشن کا پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو صرف 1.4 لڑکیاں گریجویٹ بنتی ہیں۔ اور اگر ہم آبادی کو دیکھتے ہیں تو 12% مائنورٹیز، وہ مسلمانوں کی آبادی ہے مہاراشٹر میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آبادی شہروں میں 12% ہے، لیکن مہاراشٹر کی جیلوں میں 30% آبادی مسلم انڈر ٹرائل بچوں کی ہے۔ تو یہ ناانصافی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ نہ صرف یہ بلکہ 10 برس این سی پی اور کانگریس کے دور حکومت میں پورے مہاراشٹر میں 224 کسٹوڈیل ڈیتھس ہوئی ہیں، اور اس میں میجورٹی مسلم بچوں کی تھی۔ تو آپ بتائیں کہ یہاں کے جو سیکولر لیڈرز ہیں کانگریس کے، این سی پی کے، کیا انہوں نے کیا آپ کو اپنا حق دیا؟ کیا آپ کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا آپ کو نوکریاں دی؟ کیا آپ کے بچوں کو پڑھنے کے لیے کیا سکول دیے؟ کیا بیماروں کے علاج کے لیے کیا دواخانے دیے؟ ارے کچھ نہیں دیا۔ اب آپ بتائیے کہ ہم جب باہر رہتے ہیں تو ہماری جان و مال، ہمارے جان و مال کی حفاظت نہیں ہوتی، اور جب جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر آپ 2000 سے لے کر آج تک اگر پورے اعداد و شمار کو دیکھیں گے، 2000 سے لے کر کانگریس کی حکومت 2014 تک تھی، اگر ہم صرف اتنے چھوٹے سے پیریڈ کو اگر لے لیں 14 برس، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مہاراشٹر میں 1000 سے زائد فسادات ہوئی ہیں۔ 1000 سے زائد، مور دین 1000 کمیونل رائٹس ہوئے مہاراشٹر میں این سی پی اور کانگریس کے دور میں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں ملائم سنگھ اکھلیش یادو کے 5 سالہ دور میں 500 چلر فساد ہوئے،
تو کانگریس این سی پی کے دور میں 1000 سے زائد فسادات ہوئے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ہم اس بات پر بھی غصہ ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں اور شکایت ہے, شکوہ ہے ہمارے وزیر اعظم سے, نریندر مودی سے, کہ وہی شخص 2002 میں گجرات کا چیف منسٹر تھا جب گجرات چل رہا تھا, عصمت لٹ رہی تھی. تو ایک فساد کے لیے اتنا غصہ, اتنی ناراضگی, اتنی شکایت. تو سوال یہ ہے کہ 1000 فسادات جو کانگریس این سی پی کے دور میں ہوئی ہیں 2000 سے لے کے 2014 تک, تو کیا ہم اس پر بھی شکوہ نہ کریں؟ کیا ہم اس پہ بھی شکایت نہ کریں؟ کیا اس پر بھی انصاف نہ مانگیں؟ ارے یہ تو چھوڑیے, آج اگر کوئی اقلیتوں کو اگر بجٹ دینا نہیں چاہتا, فنڈ دینا نہیں چاہتا, ان کو سکول دینا نہیں چاہتا, اگر ان کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا, تو ٹھیک ہے, ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تعلیمی ترقی کے لیے, معاشی ترقی کے لیے, روزگار کے لیے, یتیم بچوں کے لیے, بیواؤں کے لیے کئی زمینات وقف کر گئے تھے. وقف کرے اللہ کے نام پر اور ایک منشے کے تحت وقف کرے کہ یہ زمین میں وقف کرتا ہوں, اس زمین سے جو بھی پیسہ آئے گا بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو. یہ زمین وقف کرتا ہوں اللہ کے نام پہ, اس سے جو بھی پیسہ آئے گا بچوں کی بیماری یا علاج کے لیے. یہ زمین وقف کرتا ہوں یتیموں کی مدد کے لیے. یہ زمین وقف کرتا ہوں بیواؤں کی مدد کے لیے. یہ زمین وقف کرتا ہوں بیماروں کے علاج کے لیے. کئی زمینات ہیں پورے مہاراشٹر میں, 95,000 ایکڑ زمین ہے جو وقف کی گئی تھی. کس کے لیے؟ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے, تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے, معاشی پسماندگی کے لیے, کئی مقاصد کے لیے. لیکن آپ بتائیے کیا ان موقوفہ جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوا؟ کیا کانگریس این سی پی نے صحیح طریقے سے ان زمینات کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی؟ کس کی مدد ہوئی بتائیے مجھے آپ. اتنی بڑی زمین, ممبئی شہر میں سب سے بڑی زمین کہوں گا اسماعیل یوسف کالج کی. کتنا پرانا مسئلہ ہے. کیا اس مسئلے کو کیا کانگریس این سی پی یا سیکولر پارٹیاں کیا حل نہیں کر سکتی تھیں؟ کیا یہ زمین مسلمانوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے؟ ان کی تعلیم کے لیے, ان کے بچوں کو علم کی روشنی دینے کے لیے کیا وہاں وہ زمین پر کوئی عمارتیں نہیں بنا سکتے تھے؟ آپ بتائیے کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہ صرف یہ بلکہ اتنی بڑی عمارت کھڑی ہو گئی, امبانی کی رہائش گاہ, امبانی کا گھر کھڑا ہو گیا. کس کی زمین پر؟ اللہ کی زمین پر. اور جو مسلمانوں نے رکھا تھا زمین مسلمانوں کی فلاح کے لیے, ان کے بہبود کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی روزگار کے لیے, آج وہ زمینات بھی چلی گئی. تو آپ بتائیے کہ کتنی زمینات ہیں. میرے پاس بڑی فہرست ہے کہ جاتے جاتے جس طریقے سے الیکشن کے سال مسلمانوں کو ریزرویشن کا وعدہ کیا, ریزرویشن ایسے ہی دے دیا جو کورٹ میں ٹک نہیں سکا. اس ریزرویشن کے ساتھ 70 وقف پراپرٹیز کی این او سی یہ این سی پی کانگریس کی گورنمنٹ نے دے دی تاکہ 70 پراپرٹیز کو بیچ دیا جائے. بریل میں, ساؤتھ ممبئی میں, یوگیشوری میں, اندھیری میں کئی پراپرٹیز تھیں وقف پراپرٹیز جس کا این او سی دے کر چلے گئے. تو آپ بتائیے کہ آج ہمارے آبا و اجداد نے جو زمینات وقف کیے تھے وہ زمینات کو بھی یہ بیچ کر کھا گئے. اور پھر
اردو مدارس ہیں پورے مہاراشٹر میں 4900 اردو مدارس ہیں. ان اردو مدارس میں صرف 300 اردو سکول میں کمپیوٹر سینٹرز ہیں. 500 سے زائد سکولز میں الیکٹریسٹی نہیں ہے. 1500 سکولز میں اردو میڈیم کے وہاں پر فرنیچر نہیں ہے. تو کیا اس وجہ سے آپ لوگوں نے کانگریس این سی پی کو ووٹ دیا؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے ذہن سے کرنے آیا. ارے ہم ووٹ دیتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ ہم ووٹ دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے. اگر ہماری زندگی میں نہ آئے تو ہماری کسی دوسرے بھائی کی زندگی میں تبدیلی آئے. کتنے لوگوں کو مولانا ابوالکلام آزاد اسکالرشپ ملی بتائیے؟ کیا نوجوانوں کو اسکالرشپ ملی؟ اس مجمع میں کھڑے اتنے مجمع میں لوگ ہیں، بتائیے مجھے کیا کسی کو اسکالرشپ ملی؟ مہاراشٹر میں سب سے کم لیس دین 3% لون دیا گیا تو صرف مسلمانوں کو. ہماری آبادی 12%. کیا بینک سے ہم کو قرض نہیں مل سکتا؟ کیا بینک سے ہم کو مدد نہیں مل سکتی؟ کیا کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی نہیں. مہاراشٹر میں اور ممبئی شہر میں محمود الرحمان کمیٹی کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں آیا ہے کہ قریب 50% سے زائد مسلمانوں کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے. آپ بتائیے، نہ راشن کارڈ ہے، نہ بینک کا قرضہ ہے، نہ سکول ہے، نہ دواخانے ہیں، نہ اوقافی جائیدادیں ہیں. تو پھر آخر سوال یہ ہے کہ ووٹ لیے تو کیوں لیے؟ 15 برس میں کون سا بڑا کام کیا ہے کانگریس این سی پی والوں نے مسلمانوں کے لیے؟ بتا دیں مجھے. اور اگر تیار ہے تو میں کہوں گا عارف نسیم خان یا پھر امین پٹیل یا پھر جتنے بھی مسلم ایم ایل ایز ہیں جو پہلے بھی تھے اور سابقہ بھی ہے، نواب ملک ہو کوئی بھی ہو، آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پر. میں بھی آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جاؤ. چلو آپ پر ہم مقابلہ کر لیتے ہیں. بتا دو کیا کیا. آج یہ لوگ کچھ نہیں کرے. نہیں کرنے کا نتیجہ ہے کہ مجھے آنے پر جگہ ملی. اگر یہ کام کرے ہوتے اور آپ کی خدمت کرے ہوتے، آپ کے مسائل حل کرے ہوتے تو مجھے نہ یہاں کھڑے رہنے کو جگہ ملتی، نہ مجھے بولنے کے لیے یہ پلیٹ فارم ملتا، نہ مجھے سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہوتا. ان کی ناکامی وجہ ہے میری موجودگی کی. ان کی ناانصافی وجہ ہے میری یہاں موجودگی اور کھڑے رہ کر اپنی آواز کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہمارے لیے کیا کام کم ہے؟ ارے آج آپ بولیں گے کہ اکبر صاحب آپ تو تنقید کر رہے ہیں کانگریس این سی پی پر. ارے آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا؟ آئے گا ذہن میں. آپ بھی بولیں گے کہ آپ تنقید تو کر رہے ہیں. ارے آپ یہ بھی تو بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا. ارے ہم نے کیا کیا؟ 55 برس سے ہم آندھرا پردیش کی اسمبلی میں نمائندگی کرتے آ رہے ہیں. تلنگانہ بنا تو اس اسمبلی میں بھی ہے. ہندوستان میں سب سے پہلی ریاست جہاں پر ہمارے مطالبے پر مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنا تو وہ آندھرا پردیش کی ریاست تھی. سب سے پہلے مائنورٹی کمیشن بنا تو ہماری ریاست میں بنا. سب سے پہلے مائنورٹی ایلوکیشن ہوا بجٹ میں تو ہماری ریاست میں. آج 15 برس کانگریس تھی، مہاراشٹر میں این سی پی تھی اور آندھرا میں بھی 10 برس کانگریس تھی اور وہاں پر مسلمانوں کو ریزرویشن ہے، یہاں پہ ریزرویشن نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب
आंध्रा में रिजर्वेशन दिया गया, उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत थी, राजस्थान में कांग्रेस की थी, आसाम में कांग्रेस की थी, दिल्ली में कांग्रेस की थी। तो फिर ना महाराष्ट्र में दिए, ना दिल्ली में दिए, ना राजस्थान में दिए, ना आसाम में दिए, ना कहीं और दिए, सिर्फ हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन क्यों मिला मुसलमानों को? इस वजह से मिला कि वहां इत्तेहाद था और वहां पे मजलिस थी और हम जैसी क़यादत थी। काश कांग्रेस और एनसीपी के मुसलमानों में भी वो गैरत होती, वो ईमानी हरारत होती, वो जज्बा होता, वो जुनून होता, वो कैफियत होती जो कैफियत हम में है, तो शायद महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल गया होगा। आज महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं मिला, इसके जिम्मेदार कौन? यही कांग्रेस एनसीपी के लोग। हमारे पास रिजर्वेशन है, तालीम में है, रोजगार में है। यहां 12% है, 1,30,00,000 की आबादी है, अक़लियतों की, मुसलमानों की। सारे माइनॉरिटीज को ले लें, सारे माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, पूरे माइनॉरिटीज को ले लें तो महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज की तादाद 3 करोड़ है, 3 करोड़।